अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रोही एट 10 के साथ मैं हूं आपका मेजबान अली खान। आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज जुम्मतुल मुबारक है और उसके साथ साथ कुछ बड़ी पॉजिटिव चीजें भी आई हैं। कोविड के बाद हमारी सोसाइटी में, हमारे दरमियान काफी चीजें पॉजिटिव भी हुई हैं। मैं उस हवाले से जरूर बात करना चाहूंगा आज के प्रोग्राम में, और आज के प्रोग्राम का आगाज भी इसी बात से करूंगा। जैसे मैं आ रहा था, रास्ते में यही देखा कि बहुत सारी बिन्स लगी हुई हैं, डस्टबिन। इससे पहले कभी भी नहीं था कि ये बिन्स लगाई गई हों शहर के अंदर, और ये इसलिए लगाई गई हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई हैं। हमारे डीसी आमिर खटक साहब की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन थी कि हमने शहर को साफ रखना है। जिस तरह इस कोविड के बाद हम में ये चेंजेस आई हैं कि हम अपने घरों को साफ रख रहे हैं, हम अपनी गाड़ियों को साफ रख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने अपने शहर को भी साफ रखना है, हमने अपनी गलियों को भी साफ रखना है। उस हवाले से अवेयरनेस हमारे लोगों में अभी नहीं है, वो अवेयरनेस जगानी जरूरी है। क्योंकि मैंने यही देखा, वो बिन्स तो लगा दी गई हैं, लेकिन उन बिन्स का यूज अभी हमारे लोगों को नहीं आता। उसके इर्द गिर्द देखें तो ढेर लगे होते हैं कूड़ा करकट के, जो फेंकता है बाहर फेंकता है, कोई गाड़ी से जा रहा है। अब सीन ये हो गया है कि रेस्टोरेंट्स में जाहिर सी बात है डाइन इन बंद है, तो टेक अवे की वजह से ज्यादातर लोग अपनी गाड़ियों में ही खाते हैं, और उसके बाद बेतहाशा रैपर्स और बाकी चीजें वो बाहर फेंक रहे होते हैं, और ये नहीं देखते कि पीछे से कौन आ रहा है, स्लिप हो सकता है, कोई बाइक आ रही है तो उसकी वजह से उसका कोई नुकसान हो सकता है। और गंदगी, यही कहा गया है कि सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन हम उसे कितना पूरा कर रहे हैं अगर देखा जाए, अगर बात की जाए अपने गिरदो नवा में। तो अगर ये बेंच लगाई गई हैं, मैं खास तौर पर स्पेसिफिकली दोबारा यही बात करना चाहूंगा, अगर ये बेंच लगाई गई हैं तो इसे यूज करना भी सीखें। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, और हमारे साथ इस और में हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं, अब्बास मलिक साहब, हमारे बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर, शायर, सराइकी पोइट्री करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका शुक्रिया कि आपने जो है आज यहाँ पर तशरीफ आवरी का आपकी। उसके साथ हमारे साथ सादिया हैं, सादिया इरफान हैं, ब्यूटिशियन हैं, ब्यूटी टिप्स देंगी आज। और आज कुछ स्पेशल है खवातीन के लिए। खवातीन जितनी प्रोग्राम में इस वक्त देख रही हैं तो इनके पास कुछ टिप्स हैं, बल्कि अपने साथ ये लेकर आई हैं। कुछ ऐसा मास्क है जो कि खवातीन गोरी भी हो सकती हैं, और इसके साथ साथ उनका जो उनकी स्किन टोन है वो बेहतर हो जाएगी और स्किन भी बेहतर हो जाएगी। वेलकम जी, आप गेस्ट को वेलकम टू अवर शो। सादिया, मैं पूछना चाहूंगा इसी हवाले से कि कुछ नया करने जा रही हैं आज? नहीं, मैं कुछ नया नहीं करने जा रही, मैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम ये कर रही हूँ अबाउट स्किन के। सही, क्योंकि जैसे मौसम चेंज हो रहा है, प्री सूमून स्टार्ट हो रहा है, स्किन का सीबम्स ऑलरेडी बहुत रिड्यूस हो रहा है, बहुत सारी स्किन ऐसी हैं जिनके ऊपर एक्निक्स के इश्यूज बन रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी तमाम वुमेन्स को ये बात कहना चाहूंगी, बल्कि मैन एंड वुमेन्स, जो लोग हमें देख रहे हैं, कि इस मौसम में कोई भी बंदा किसी किस्म का कोई फेशियल वगैरह का ट्रीटमेंट नहीं ले सकता। नहीं ले सकता। वजह गर्मी इतनी होती है, गर्मी इतनी होती है क्योंकि ऑलरेडी हमारा सीबम्स जो होता है वो रिड्यूस हो रहा होता है स्किन का। एक्निस इश्यूज इतने ज्यादा हो रहे होते हैं, वाटर उस हिसाब से हम इनटेक तो कर रहे होते हैं, लेकिन हबस और पसीने की वजह से जो स्किन के ऊपर एक्नी बन रही होती है उसकी रेशियो कुछ ज्यादा हो जाती है आम वेदर की निस्बत इस वेदर में। ठीक है, इसी तरह हम लोग बाहर जा रहे होते हैं। एक और वजह ये हमने जो इतना रेगुलरली अब मास्क पहनना शुरू कर लिया है, ऑब्वियसली अच्छा वाला थिक होता है, इतनी शदीद गर्मी में स्वेटिंग भी हो रही होती है, पसीना भी आ रहा होता है, और मास्क फेस के ऊपर होता है, जैसे आपका है या दूसरा है, दूसरा N95 वो यूज हो रहा है, तो उसकी वजह से भी स्किन डैमेज हो रही है, खराब हो रही है, कोई उसके मोज़र असरात हैं स्किन के ऊपर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी वजह से इतनी ज्यादा स्किन कोई मोज़र असरात की तरफ जा रही है, क्योंकि अगर इस तरह का कोई सीन होता तो हमारे सामने आज तक कोई एलर्जी का कोई सामने आ रहा होता केस, स्किन एलर्जी हो गई है, मुझे इससे स्वेटिंग हो रही है, या इसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ज्यादा जलना शुरू हो गई। बल्कि मेरा ख्याल है ये तो एक कवरेज है जो यूवी वेव से भी हमें बचा रही है। सही सही, मास्क हमारे लिए तो यानी कि ये मास्क सन ब्लॉक का काम भी कर रहा है, सन ब्लॉक का काम भी कर रहा है। सही, इसी हिसाब से आप देखें कि बहुत सारी ऐसी स्किन्स हमारे पास आजकल आती हैं जो कि बहुत ज्यादा डैमेजेस हो रही होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो फार्मूला क्रीम्स के ऊपर भी लगे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी डाइट प्रॉपर सही तरीके से नहीं ले रहे होते।
لیکن اب کووڈ کی وجہ سے جیسے جیسے ہمارا ایٹماسفیئر بھی چینج ہوا ہے تو ہماری لائف سٹائل بھی چینج ہو چکا ہوا ہے. لوگ گھروں میں رہ تو رہے ہیں لیکن کچھ کھانے پینے میں کچھ زیادتی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بھی ہماری اسکن ڈیمیجز کی طرف گھر بیٹھے ہیں آبویسلی کھانا زیادہ ہے, گھر بیٹھے تو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے, آبویسلی یہ بھی فیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اور لیکن اس کی وجہ سے ایک فائدہ تو یہ بھی ہے کہ ہیٹ سٹروک وغیرہ اور جو سن برن ہے اس کی وجہ سے اس کا تو فائدہ ہے نا کہ گھر میں بیٹھی ہیں خواتین بھی, مرد حضرات بھی زیادہ تر ایکسپوئر نہیں ہے تو اسکن بہتر ہی ہوگی نا اس سے, بہت زیادہ بہتر ہوگی. لیکن ہمارے ہاں ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں واٹر انٹیک کا جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے. ہاں صحیح. بہت سارے لوگ اگر گھر میں اب آپ دیکھیں اے سی والے ماحول میں ہم بیٹھے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اسے گرمی تو ہے بظاہر تو ہماری باڈی کو ایک لیول کی واٹر لیول کی ضرورت ہوتی ہے اور اسکن کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنے کے لیے پانی کی ہی ضرورت ہوتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ موسم کے حساب سے اپنی باڈی کو چینج کر لیتے ہیں. جس موسم میں بیٹھے ہوئے ہیں, جس ماحول میں بیٹھے ہیں اسی ماحول کے حساب سے وہ اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں. ڈیلی 25 گلاس پانی پینے والے کا 25 گلاس پانی پینے والا کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا. جو اسکن کے ہائیڈرو فیشلز لوگ لیتے ہیں, جاتے ہیں, اسکن کے ٹریٹمنٹس کرواتے ہیں, ان کے لیے ایک بہت بہترین ٹپ ہے کہ اگر آپ 25 گلاس پانی اپنی لائف میں لے آؤ تو آپ کی اسکن ہمیشہ ریگولر ینگ رہے گی. سن لیں, انہوں نے جو بات کی ہے 25 گلاس, لیکن 25 گلاس کون پیے گا؟ جیسے جیسے ہم اپنی آپ نے یہ پی سکتے ہیں. بالکل میں پیتی ہوں, گن کے پیتی ہوں 25 گلاس پانی کے. میں نے تو بڑی کوشش کی خود بھی کہ میں کوئی 10-15 گلاس بھی پی لوں, لیکن مجال ہے کہ کوئی 8-10 گلاس سے زیادہ پی سکا ہوں. آبویسلی جب آؤٹ ڈور جاتے ہیں, ریکارڈنگ ہوتی ہے فیلڈ میں تو سویٹنگ اتنی ہو رہی ہوتی ہے, تب ضرور انٹیک کرتا ہے بندہ زیادہ سے زیادہ پانی. لیکن یہ گن کے اگر گھر بھی بیٹھا ہے اور اے سی والے لاؤنج میں یا گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ 25 گلاس کیسے پیے گا؟ دیکھیں آپ, اگر ہم سوچ لینا کہ ہم نے ایک اپنی ہیبٹ اپنانی ہے تو ہم کر سکتے ہیں. صحیح. اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب ہم ہائیڈرا فیشیل لینے جاتے ہیں ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کروانا ہے. ہائیڈرا فیشیل کیا ہے کہ ہم اپنی اسکن کو ڈی ہائیڈریٹ کروا رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی اسکن کو یعنی کہ ہماری اسکن کا جو موئسچرائز کروا رہے ہیں, ہماری اسکن کا جو سیبمز کم ہو چکا ہوا ہے ہم اس کو ریفریش کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر ہم اپنی یہ ایک ہیبٹ بنا لیں, ہم صبح اٹھیں 4 گلاس پانی لیں, پھر ہم تھوڑا سا جو بریک فاسٹ لے رہے ہیں اس کے بعد ہم اپنا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہر بندہ 25 گلاس اپنے کیری کر سکتا ہے. وہ گلاس بے شک آپ کی مرضی کا ہو, اتنا ہو, لیکن واٹر انٹیک ہوگا, اس سے ہمارا سارا سسٹم, ہمارا انٹرنل سسٹم ریفریش ہوتا جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے, اس سے بہت ضروری ہے جی, پانی زندگی ہے اور پانی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. عباس ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کیا اکسو, کیا حال ہے؟ ٹھیک, اللہ کرم سیم, اللہ کرم. پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں روز ٹی وی کا والا یاد کی تھے, ایسا عادت کی ہے. صحیح. کوئی شاعری, کوئی کرونا دے دور دی شاعری, کوئی این طرح دا کوئی کلام کوئی ساکو عنایت کرو. کرونا اصل میں جڑے اینگل ڈٹھے کرونے کو, یہ قدرتی وبا ہے اور جڑا لاک ڈاؤن دنیا تھئی پئی ہے, کشمیر میں جڑا ظلم تے بربریت جڑی تھئی ہے تھیندی پئی ہے, یہ ہوں نتیجہ ہے. نتیجہ ہے کہ پوری دنیا کی لاک ڈاؤن ہے, کیونکہ کشمیر دی ارداس جڑی تک رہی ہے عرش عظیم دے نال, اللہ تعالیٰ نے انہاں جڑا ہے وہ انہاں عبرت دا سامان پیدا کیتے, پوری دنیا کو دکھایا. میں ان والے لکھے, میں سب سے پہلے میں اللہ پاک ذکر نال بند سوال تھی تاکہ عرض کیتے کہ اللہ دا ورد زبان تے رکھ تیرے دیسی بھاگ جگا اللہ, اللہ دا ورد زبان تے رکھ تیرے دیسی بھاگ جگا اللہ, کیڑا مٹھڑا نام ہے اللہ دا ہر ویلے بول اللہ اللہ. اللہ دے ورد وچ گم تھی ون اکھ نوٹ تے ورد پکا اللہ, جڑا تن تو روح پرواز کرے ساڈے من وچ ہوے یا اللہ. ماشاءاللہ. اور ایک جمعے دی عادت کی تے مقدس نہیں ہے, اور پڑھ جمعہ رب توفیق دے وی گنہگار دا کج ہے جمعہ, پڑھ جمعہ رب توفیق دے وی گنہگار دا کج ہے جمعہ, لاچار غریب دکھاریاں دا ایمان تے دھج ہے جمعہ, جمعہ خاص دہاڑا دان تھیا اسلام دا وج ہے جمعہ, عباس انعام ہے اللہ دا نادار دا حج جمعہ. تو اتنے سارا مسلمان ہیں والے نال جڑا میں عرض کرنا چاہوں, اور ایک بند ناتیہ کہ صحیح رکھ دل وچ عشق نبی سیدا این راہ تے سونا آتا صحیح, ہر قدم تے خوشیاں دان تھی سنی پنتھ وچ پیر ودھا تا صحیح,
جندا آپ خدا خود ورد کرے اوندا مٹھڑا نام اللہ تو صحیح عباس مقدر جاگ تو سی تو ذکر نبی دا چاہتا صحیح سبحان اللہ. اور کرونا دے والے سے آکے تو میں ضرور ضرور کیونکہ کرونا دے دور ہے تے ظاہری گل ہے کہ وہ حوالے نال کوئی اسپیشل کوئی میں کہ کیونکہ سپر پاور اللہ تعالی کی ذات ہے. بے شک سب بے کے شک ساتھ بے اللہ شک. تعالی کو خاص طور تے این ساری سچویشن دے بعد اگر کوئی کہیں کوئی ڈاؤٹ ہے نا جی بالکل وہ بھی یہ جان گئے کو بھی یہ پتہ لگ گیا ہے کہ دراک تھی گئے ہی تناظر دے وچ میں نظر لکھی ہے کسی کتاب ہے کہ کشمیریاں دے ٹھڈے سادہ انت قہار کرونا کشمیریاں دے ٹھڈے سادہ انت قہار کرونا اسمانہ تو وائرس لتھا بن خونخار کرونا انساناں دا قاتل بنیا اچا ادھار کرونا اور مظلومات وسدے پہن اج بھی ظلم اندھارے مظلومات وسدے پہن اج بھی ظلم انگارے ظالم خون دی ہولی کھیلن گھر گھر ہن لسکارے استا ہن پامال جتھا اج خون دے وگدے دھارے کشمیر دی وادی دے وچ اس دن چٹے دی اندھارے ظلم اندھار مٹاون آیا اچو دھار کرونا کشمیریاں دے ٹھڈے سادہ انت قہار کرونا اور لاک ڈاؤن نے چھن کشمیری ظلمیاں ات مچائی پوری دنیا منظر لٹھا کہنا اک پھرکائی ساری دنیا لاک ڈاؤن دے وچے اج جو آئی اللہ پاک عبرت دی اج یہ تصویر دکھائی اللہ پاک عبرت دی اج یہ تصویر دکھائی موت دا اج پروانہ بنیا پار اروار کرونا اسمانہ تو وائرس لتا بن خونخار کرونا مولک مرد عذاب الہی قدرت ولوں آیا مولک مرد عذاب الہی قدرت ولوں آیا ان ڈٹھائے دشمن غضبی پورے جگ تے چھایا حکیم طبیب تے سائنس دانا اپنا زور ازمایا ہکے بکے بوے سب جرسوما ہاتھ نہ آیا ہکے بکے بوے سب جرسوما ہاتھ نہ آیا بے شک رب دی طاقت دا ہے کھے ہتھیار کرونا بے شک رب دی طاقت دا ہے کھے ہتھیار کرونا اسمانہ تو وائرس لکھا بن خونخار کرونا اور دنیا دے جرت مندو کتھے او وڈی آئی دنیا دے طاقت ورو کتھے او وڈی آئی کتھے تواڈی سپر پاور کتھے او دانائی کن گے ایٹم بم تے اسلحے توپاں ٹینک سپاہی کن گے ایٹم بم تے اسلحے توپاں ٹینک سپاہی غیبی ایک جرسومے آ کے خلقت مار مکائی غیبی ایک جرسومے آ کے خلقت مار مکائی لڑ سکتے ہو جنگ تا لڑو ہے ہوشیار کرونا اسمانہ تو وائرس لتا بن خونخار کرونا اور مہربانی سی اور یہ دکھا کہ دنیا تے بس سپر پاور ہے کے ذات الہی دنیا تے بس سپر پاور ہے کے ذات الہی اوہے مالک اوہے رازق اونجی کل خدائی سبے طاقتاں دا او شاہ اونجی سب تے شاہی سجدے دیو توبہ کرو کاوڑ رب لکھلائی اللہ پاک دے قہر جلال دے اظہار کرونا اسمانہ تو وائرس لتا بن خونخار کرونا اور ایجا خوف دلاں وچ لتا ہر کوئی پیا ڈرے ایجا خوف دلاں وچ لتا ہر کوئی پیا ڈرے چمبے پا کے ٹوڑن والے ہو گئے یار پرے کہیں کو کوئی ہاتھ نہ لاوے ہاتھ لاوے تا مرے آن کلے پہ ایجھا ویڑا ہر کوئی پیا گھرے ہپ دوجے تو پرے راسو کھاسی مار کرونا اسمانہ تو وائرس لتا بن خونخار کرونا ہے متعدی مرد پہ آکھیں ڈاکٹر بچتے رہو ہے متعدی مرد پہ آکھیں ڈاکٹر بچتے رہو ہپ دوجے تو فاصلہ رکھو ہاتھ نہ ماز ملاؤ ہے پرہیز علاج لکھدا منہ تے ماسک چڑھاؤ ہتھا کو کئی واری دھوکے وائرس مار مکاؤ صاف جرا سو کر نہ سکسی کوئی بھی وار کرونا اسمانہ تو وائرس لتا بن خونخار اور آگے سے لکھا ہے کہ علی صاحب کے انشاءاللہ مجھا مکسن بھی خوشیاں دے آسن انشاءاللہ مجھا مکسن بھی خوشیاں دے آسن آبو رلتے توبہ کرو اے ویلینا راسن اللہ کرم کرے سی اولک پیار دے جاگے باسن رلتے والا باس خوشی دے سجن گاون گاسن اللہ راضی تھی سی بنسی گل دا ہار کرونا اللہ راضی تھی سی بنسی گل دا ہار کرونا کشمیریاں دے ٹھڈے سادہ انت قہار کرونا اسمانہ تو وائرس لتا بن خونخار کرونا واہ 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 بہت اعلیٰ تمام کا تمام پورا سنیریو جو ہے اس میں بیان کیا گیا ہے اور سب سے اہم بات سب سے اہم جو میسج دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ مل کر ہم نے استغفار کرنی ہے دعا کرنی ہے رب کے حضور
یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آؤں گا میں سعدیہ آپ کی طرف. یہ ماسک رکھا ہوا ہے, سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ ماسک کون سا ہے اور کس موسم میں لگایا جاتا ہے, فوائد کیا ہیں, تھوڑا اس کا بتا دیں. ماسک ہے یہ چارکول ماسک ہے. چارکول ماسک, وہ جو بالکل کالا کر دیتا ہے؟ نہیں, کالا نہیں کرتا ہے, اوپن پورز کو لاک کرتا ہے. نہیں, جب اس کو ماسک کو لگایا جائے تو فیس وہ یہ بلیک کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن ایسا ہے کہ بہت ساری کمپنیز جیسے برانڈز ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی طریقے سے اس کو ریڈی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. مینوفیکچرنگ ہر برانڈز کی الگ سے ہوتی ہے. اب یہ جو ہم ماسک اپلائی کریں گے یہ اوپن پورز کو لاک کرے گا. یہ جتنا آپ کی اسکن کے اوپر آئل آ رہا ہے اس کو کنٹرول کرے گا, کیونکہ اس ٹائم سے ایکسیسو آئلی اسکن کے لیے بہترین ہے. پھر تو یہ میرے لیے بہت ضروری ہوگا. اور میرا خیال ہے آپ پہ پھر ڈیمو نہ کر دوں. اور آپ دیکھیے گا یہ بلیک نہیں کرے گا, جیسے جیسے یہ ورک کرے گا یہ وائٹ فارم میں کنورٹ ہو جائے گا. اچھا, صحیح. یہ والا اچھا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے وہ یہ چارکول ماسک ہی ہوتا ہے جو بالکل بلیک کلر کا ہوتا ہے جب لگایا جائے. ہمارے ہاں نا تھوڑا سا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چارکول کا جو کنسپٹ لیا جاتا ہے وہ بلیک ہی کنسپٹ لیا جاتا ہے, جبکہ وہ نہیں ہے, جبکہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بلیک ہی ہو. یہ جب اس کی ہم پیسٹنگ کریں گے یہ بلیک میں کنورٹ ہو جائے گا اوریجنل میں. جیسے جیسے یہ اپنا ورک کمپلیٹ کرے گا یہ وائٹ فارم میں آ جائے گا, ٹھیک ہے. اس میں کیونکہ یہ چارکول ماسک میں تھوڑا سا مڈ ماسک بھی ایڈ ہوتا ہے, اور یہ اوریجنل پیور ہی فارم میں, یہ پیور فارم میں یہ چارکول ماسک آیا ہوا ہے. اس کا میں تھوڑا سا ڈیمو کروں گی اور اپنے ہینڈ کے اوپر میں ڈیمو کر کے دکھاؤں گی, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ یہ جتنے بھی اوپن پورز ہوتے ہیں یہ آپ کی اسکن کے پگمنٹس کے ایشوز ہوتے ہیں. اتنی گرمی میں جو اس وقت حالات ہیں, خاص طور پر سویٹنگ اتنی زیادہ ہے اور ہربس کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے, یہ اس کے لیے اس پہ بھی یوز ہو سکتا ہے. کتنی دیر رکھنا ہے؟ یہ ایسا ہوتا ہے کہ 15 سے 20 منٹس آپ نے ماسک کو اپلائی کرنا ہے. جیسے یہ ڈرائی ہوگا آپ نے اس کو واٹر سے واش کر لینا ہے, ٹھیک ہے. اور میں یہی آپ نے کہا ہے جیسے یہ ہبس کا مہینہ شروع ہو چکا ہوا ہے, یہ بہت زیادہ گرمی ہے, سویٹنگز ہو رہی ہیں, ہمارا کھانا پینا جو انبیلنسنگ ہو رہا ہے, ہمارے اسکن کے اوپر پورز اوپن ہو گئے ہیں, ہماری اسکن کے اوپر ایکنی ریڈیوس ہو رہی ہے, بہت ساری جو فریش فیسز ہیں وہ بھی اس ٹائم ڈسٹربنگ میں آ چکے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کلر ٹون بھی تھوڑی سی ڈل ہو جاتی ہے, ساری چیزیں. پروگرام کے سٹارٹ میں نے ایک بات کی تھی کہ اس موسم میں فیشل نہیں ہوتا ہے. یہ مین ریزن یہی ہے کیونکہ جب ہم سکرب کرتے ہیں, ہم کوئی بھی مساج کریم اپلائی کرتے ہیں تو اسکن آلریڈی ہیٹ اپ ہو رہی ہوتی ہے. وہ ہیٹ اپ کی وجہ سے ہماری اسکن میں اور ایکنی ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے اس موسم میں سب سے بہترین ہے آپ ماسک کی اپلیکیشن, کوئی بھی ماسک کسی بھی کمپنی کا آپ لیں, آپ گولڈ کا ماسک لے لیں, آپ اسی طرح چارکول ماسک لے لیں, آپ سمپل کلے ماسک لے لیں, آپ کوئی بھی ملتانی مٹی لے لیں. یہ بھی اس موسم کے لیے ٹھیک ہے, بہترین سے بہترین ہے اس موسم کے لیے. جتنا یہ آپ کی اسکن کو پرفیکٹ کرے گا, جتنا آپ کی اسکن کے یہ خود بخود ٹریٹمنٹ کریں, آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے کریں, بجائے آپ سیلونز میں جائیں, آپ ادھر اپنے آپ ویک میں 2 سے 3 ٹائمز آپ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے اپنا یہ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. ایک اور بات میں یہی سعدیہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا, خواتین کے لیے تو آپ بتا رہی ہیں, مرد حضرات کے لیے یہ سیم ہے, کیونکہ دیکھیں ہم ایشینز ہیں. اب خواتین تو باہر یورپ میں نہیں نہ رہ رہی, وہ بھی ادھر ہی رہ رہی ہیں, مرد بھی ادھر ہی رہ رہے ہیں. یہ دونوں کے لیے پرفیکٹ ہے اس موسم میں. اسی طرح آپ گھر یعنی کہ جس کا آؤٹ ڈور کا کام ہے, سارا دن فیلڈ کا کام ہے, اس کے لیے بھی ٹھیک ہے کہ وہ رات کو یا کسی دن ٹوائس اے ویک یا ونس اے ویک از انف. کتنا ہے آپ 1 ویک میں آپ اس کی 2 سے 3 اپلیکیشن بھی کر سکتے ہیں, جب آپ کے پاس بس 15 منٹس ہونے چاہیے. صحیح. اور اس وقت آپ کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو, ورنہ بھاگ جائے گا وہ. آپ اتنی اچھی اپلیکیشن کریں کہ دیکھنے والا بھی آپ سے امپریس ہو کہ اچھا لگ رہا ہے بندہ. یعنی ماسک کے ساتھ بھی اچھا لگ سکتا ہے. اچھا لگ سکتا ہے. دیکھتے ہیں جی, ہم نے تو جب بھی دیکھا ہے. نہیں, وہ آپ بھوت والی اپلیکیشن کو نہ پریفر کر رہے ہیں. یہ اپلیکیشن کے اوپر بھی ڈیپینڈ ہوتا ہے. اب چلیں جی, اپلائی کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں اور یہ بتا رہی ہیں سعدیہ کس طرح سے اپلائی کیا جاتا ہے. ایک باؤل ہے ان کے پاس اور یہ ماسک ہے. اب آپ اس میں چارکول کا لیول دیکھیں. اب یہ دیکھیں, یہ کوئی بلیک نہیں ہے, یہ مائنر سائز کے اندر یہ بلیک ہے, یہ سمپل اس کے اندر کلے ایڈ ہے کیونکہ یہ پیور چارکول ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کو آپ باؤل میں ڈال رہی ہیں اور میں اس کو اوپن کروں گی اور اس کی میں اپلیکیشن سمجھا دوں کہ آپ نے سمجھ لیں جی, دیکھ لیں, سمجھ لیں اور اپلائی کریں. ٹھیک ہے, آپ نے 1 سے 2 اسپون کافی ہوتا ہے ایک فیس کے لیے, جتنا بڑا فیس ہو جتنا چھوٹا فیس ہو اس کے لیے یہ کافی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم نے کر دیا. بڑا فیس اس کے لیے کیسے کافی ہوگا, ہمارے پاس تو بہت بڑے بڑے فیس ہیں. 1 اسپون صحیح اسمال فیس کے لیے, 2 اسپون بڑے فیس کے لیے. چلے 2 اسپون ہے جی,
بڑے فیس کے لیے تنویر گیلانی کے فیس کے لیے بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس کا جو طریقہ ہے وہ سمجھیں گے کہ کیسا یہ طریقہ ہے اور کس طرح سے اپلائی کیا جا سکتا ہے. جی ویلکم بیک. بریک سے واپس آ گئے ہیں اور ہم بات کریں گے اس سیگمنٹ میں سپورٹس کے حوالے سے. سپورٹس بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ نے اگر صحت مند رہنا ہے تو کوئی نہ کوئی سپورٹس ایکٹیویٹی آپ کی لائف میں ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں جوائن کیا ہے عدنان نعیم صاحب نے جو کہ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ہے ملتان کو دیکھ رہے ہیں. سر ویلکم ٹو آور شو. اور آپ سے میں یہیں سے آغاز کرنا چاہوں گا. ابھی آپ نے ریسنٹلی جوائن کیا ہے, زیادہ عرصہ نہیں ہوا, اور جیسے آپ نے جوائن کیا ہے آبویسلی تمام ایکٹیویٹیز بند ہیں. کب اوپن کرنے جا رہے ہیں سپورٹس کو, کب اوپن کرنے جا رہے ہیں؟ خاص طور پر میں بات کرنا چاہوں گا جمنیزیم کی, وہ کب اوپن ہوگا؟ کیونکہ بڑے بیتاب ہیں وہ لوگ, وہ بچے, وہ نوجوان جن کا تعلق تھا یا وہ بیڈمنٹن کرتے تھے یا ٹیبل ٹینس کھیلتے تھے یا باقی گیمز کرتے تھے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کا شکریہ, آپ نے بلایا. سپورٹس میرا بس چلے تو میں تو چاہتا ہوں کہ ابھی کھل جائیں. صحیح. لیکن یہ ایک آپ کو پتہ ہے کووڈ-19 کا ایشو چل رہا ہے, پوری دنیا اس وقت سٹاپ ہے, تو ہمیں پارشلی چیزیں کھول رہے ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلد, جہاں تک مجھے امید ہے, ابھی کل جیسے بتایا گیا اسکولوں کے حوالے سے بھی, ان کی اوپننگ کے حوالے سے, تو موسٹ پروبیبلی کوئی موشن موو کیا ہے, کوئی آپ نے درخواست دی ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ سیفٹی میئرز لے کر اوپن کرتے ہیں تو اس طرح کا کوئی آپ کی سائڈ سے کچھ چیزیں گئی ہیں؟ جی, وہ جو ایس او پیز ہمیں محکمہ ہیلتھ دیتا ہے جو تقریباً پورے پنجاب میں امپلیمنٹ ہوئی ہوئی ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال, وہ سب. اس کے علاوہ باقی ایس او پیز بھی بن رہی ہیں ہماری کہ ایک ٹائم میں کتنے پلیئرز جو ہیں زیادہ پلیئر نہ کریں, obviously ڈسٹینس سے کھیلیں. تو میرا خیال ہے کہ وی آر ریڈی انشاءاللہ. جیسے ہی ہمیں کوئی حکم آئے گا کھولنے کا محکمہ ہیلتھ کی طرف سے, کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کمیٹی ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے, اس میں بہت ہمارے تھنک ٹینکس ہیں, وہ سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. کیونکہ جس طرح لاسٹ منتھ میں اوپر گیا ہے اس کا گراف بہت, کووڈ-19 کی وجہ سے لوگوں نے تھوڑا سا عید کے دنوں میں آپ دیکھیں وہ بے احتیاطی کی ہے, تو انشاءاللہ اس جلدی اوپن ہو جائے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں صورتحال, لوگ بیٹھے ہیں گھروں میں, آبویسلی اس طرح سے ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, تو بڑا امپورٹنٹ تھا اس ٹائم پہ اگر کوشچن مل جاتا کہ اگر وہ سپورٹس یا کچھ ہیلتھی ایکٹیویٹیز میں اپنی پارٹیسپیشن کو برقرار رکھتے یا جوائن کر لیتے, جو پہلے نہیں کرتے وہ جوائن کر لیتے, تو میرا خیال ہے ایک تو امیون سسٹم, آپ ہیلتھی ایک لائف سٹائل وہاں سے اخذ کرتے ہیں, آبویسلی آپ کی چیزیں بہتر ہونے لگ جاتی ہیں. تو یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھا کہ ساتھ ساتھ ایس او پیز کے مطابق تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اوپن کر دیتے, مختلف سپورٹس کو اوپن کر دیتے. کچھ ایسی سپورٹس ہیں جس میں آبویسلی آپ کا ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہوتا, ٹیکلنگ نہیں ہوتی, اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوتا. جیسے بیڈمنٹن ہے, آپ نے ایک وہاں کھڑا ہوا ہے, 15 فیٹ 20 فیٹ کا ڈفرنس ہے, تو میرے خیال ہے یہ سپورٹس اوپن کی جا سکتی ہیں. آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کووڈ-19 آپ کو پتہ ہے ہاتھ سے اور منہ کے ذریعے سانس سے جا سکتا ہے. اب شٹل کو بھی دیکھیں دونوں سائڈ سے ہاتھ لگتا ہے. اب کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم ہر انٹر ہونے والے شخص کو یا اپنے ہر ممبر کو کہیں کہ آپ اپنا کووڈ-19 ٹیسٹ کروا کے پھر ہمیں جوائن کریں. تو آپ کو پتہ ہے ایک ہمارا متوسط لیکن تھرمل چیک تو کیا جا سکتا ہے, ٹیمپریچر چیک تو کیا جا سکتا ہے. ریسرچ کے مطابق تو تھرمل میں بھی تو پتہ نہیں چلتا نا, کچھ لوگ تھرمل میں آپ کو ٹیمپریچر کا تو ضرور پتہ چل جاتا ہے نا کہ جس کا ٹیمپریچر زیادہ ہے وہ سسپیشیس تو ہو سکتا ہے نا, اس چیز کی کنفرمیشن تو مل جاتی ہے اس تھرمل چیک سے. جی انشاءاللہ. دیکھیں اب ہم لوگ سٹارٹ میں بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں پتہ تھیں, یعنی کہ جیسے WHO کو فالو کرتے ہیں ہمارے ہیلتھ والے, پھر وہ ہمیں آگے کنوے کرتے ہیں. تو انشاءاللہ جلد ہی اگست میں مجھے امید ہے اس کا پراپر جو ہے اس کی اوپننگ کا ہو جائے گا, اور پارشلی کھولیں گے ہم لوگ. اب جیسے آپ کو پتا ہے فٹ بال میں تو ٹیکلنگ ہوتی ہے, ہاکی میں ہوتی ہے ٹیکلنگ, اور کرکٹ جو ہے obviously اس طرح کا ہے کہ کرکٹ میں بال کو شائن ہی آپ کو پتا ہے کہ لعاب سے کرنا پڑتا ہے, تو وہ اس سے پھر جرس ابھی ہماری ٹیم آپ کو پتا ہے انگلینڈ گئی ہے تو کتنے لوگ پازیٹیو تھے, لیکن وہ والے وسائل نہیں ہیں, وہ تو انٹرنیشنل لیول پہ ہو سکتا ہے.
تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ہوپ فلی بہت پر امید ہیں اور ہم ریڈی ہیں. میں خود ایک پلیئر ہوں, میں خود تقریباً 150 دن ہو گئے گراؤنڈ سے کھیلنے سے دور ہوں. پلیئر رہے ہیں آپ, میں اس حوالے سے بھی ضرور پوچھنا چاہوں گا, کرکٹ کے حوالے سے بھی ضرور پوچھنا چاہوں گا. خاص طور پر کیا دیکھتے ہیں, ہم نے یہ دیکھا کہ بڑا گیپ آ گیا ہمارے ملتان کی, اگر صرف بات کی جائے کچھ پلیئرز آئے ہیں لیکن اس طرح سے اکیڈمی ملتان میں کام نہیں کر رہی. اگر کرکٹ کی بات کی جائے تو کوئی بڑی اکیڈمی ہمیں نظر نہیں آتی جو کہ ٹرین کرے, پالش کرے اور یہاں کے ٹیلنٹ کو انٹرنیشنلی لے کر جائے. جو نکلتے ہیں شعیب مقصود ہو گئے اور اس طرح کے ارد گرد ہمیں نظر آتے ہیں. کیا وجہ ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ جب لاسٹ ٹائم سری لنکا پہ حملہ ہوا تھا اس کے بعد ہماری کرکٹ ہو گئی تھی بند, تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑا. جب انٹرنیشنل ایونٹس بند ہو جاتے ہیں نا تو آپ کا جو دنیا میں ایک آپ کا معیار ہوتا ہے ٹیم کا, ایک تو وہ تھوڑا سا دھندلا ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ آ کے کوئی ٹیم نہیں کھیلتی, ہمارے کلچر کو نہیں لوگ دیکھ سکتے, ہمارے بہت سارے ملکی معاملات ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے مورال بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے. کرکٹ اکیڈمی جو ہے نا وہ بہت ایک ایکسپینسو کام ہے اور بہت ڈیڈیکیشن کا کام ہے. کوئی آپ کو پتہ ہے بالز ایون کہ اب ایک فرسٹ کلاس کھیلنے والا پلیئر جو ہے اس کا خالی صرف بیٹ ہی جو ہے انگلش ولو وہ 50,000 سے سٹارٹ ہوتا ہے, 35-50,000 سے وہ فرسٹ کلاس کرکٹر اس بیٹ سے اس ولو سے کھیل سکتا ہے. صحیح. تو یہ بہت ایکسپینسو گیم ہے, پھر اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں. تو اکیڈمی کو کھول لینا یا اس کا نام اکیڈمی رکھ لینا وہ ایک عام بات ہوتی ہے, لیکن اس کو پراپرلی چلانے کے لیے آپ کو بہت ساری پراپرلی رن کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, کرکٹ ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے بھی بڑے اچھے ایونٹس انٹرنیشنلی ریپریزنٹ بھی کیا ہے پاکستان کو, اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے, ڈھکی چھپی نہیں ہے. انشاءاللہ جی کووڈ کے بعد شاید چیزیں بہتر ہونے لگ جائیں. میں آپ سے ضرور یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خواتین کے حوالے سے کتنا فوکس ہے. آپ آئے ہیں یہاں پر, ابھی ریسنٹلی آپ آئے ہیں, اس سے پہلے آپ نے مختلف ڈسٹرکٹس کو دیکھتے رہے ہیں. ملتان میں فیسلٹیز کے حوالے سے کیا کہیں گے اور ان فیسلٹیز کو کس طرح سے مزید انہینس کیا جا سکتا ہے, بڑھایا جا سکتا ہے؟ اور ہمارا جو ایک جینڈر ہے آبویسلی خواتین اگنور ہیں اس حوالے سے, ان کے نہ اس طرح سے ایونٹس ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کالجز کے لیول تک تو, یونیورسٹی کے لیول تک تو, لیکن ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس کی طرف سے ہمیں نظر نہیں آتے, نہ ان کے لیے کوئی علیحدہ سپورٹس فیسلٹیز ہیں پڑی. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, خواتین معاشرے کا حصہ ہیں اتنا ہی جتنا ہمارے مرد ہیں, اور ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے, میں نے دنیا میں نے بہت سارے ممالک دیکھنے کا مجھے تجربہ ہوا ہے, تو ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے اسپورٹس کو بہت زبردست ہے. آپ دیکھیں 300 سے زیادہ ہمارے پاس اسپورٹس فیسلٹیز ہیں پنجاب میں, اور میں بہت زیادہ بیسٹ نہیں لیکن بیسٹ فیسلٹیز ہیں. ہمارے پاس جمنیزیمز ہیں 40 سے زیادہ ہیں, اور ابھی ہم نے ریسنٹلی ابھی ای لائبریریز بھی ہمیں مل گئی ہیں. صحیح. تو یہ اسپورٹس ایک دوسرا یہ ہے کہ ہمارا اسپورٹس پہ فوکس اس طریقے سے نہیں ہے, ہمیں تھوڑا سا شعور کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ اسپورٹس ضروری کتنی ہے ہماری لائف میں. اسپورٹس گلوبلی بھی اتنی ضروری ہے. دیکھیں جس طرح ایک ملک کے پاس ایک میزائلز ٹیکنالوجی ہوتی ہے یا وہ ایٹم بم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے, ہمارا ملک بھی ایٹم بم ایٹمی طاقت ہے. اسی طرح جو اولمپکس ہوتی ہے اس میں جو میڈلز کی تعداد آپ کو بتا رہی ہوتی ہے نا, وہ اس ملک کی صحت کا بتا رہی ہوتی ہے. اس ملک میں لوگ کتنا اچھا ہے, کتنے باشعور ہیں, کتنی ہیلتھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. بالکل. تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک ورلڈ وار ہی ہوتی ہے, لیکن وہ سپورٹس میں ہوتی ہے. لیکن ہم وہاں پر دیکھیں تو ہماری سائڈ تو بالکل خالی نظر آتی ہے. بس بالکل, یہ انفارچونیٹلی کیونکہ ہم لوگ, ہمارا ملک ایک جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اتنا امیر ملکوں میں شامل نہیں ہے, ہم لوگ اسٹرگل میں ہی ہیں شروع سے ہی. صحیح. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم ذریعہ معاش کے لیے پڑھتے ہیں. اچھا, لیکن دیکھیں میرے خیال میں یہ اتنا زیادہ کنیکٹ نہیں ہے کہ امیر کتنے کون سے ملک ہیں. ہم نے دیکھا ہے دنیا میں, اب ایران کو دیکھ لیں, ایران کی ٹیمز دیکھیں مختلف, اسی طرح کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کی صورتحال شاید پاکستان سے بھی کم تر ہی ہو اگر اکانومی کے حوالے سے دیکھا جائے, لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر سپورٹس ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں.
لوگوں میں شعور ہے. میرا خیال ہے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہاں کے لوگوں میں شعور اور آگاہی کا ہونا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں ایران کی آپ مثال دے رہے ہیں تو ایران کی صرف جو ہے وہ بہت فٹ بال ٹیم ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کرکٹ نہیں ہے, ان کے پاس ہاکی نہیں ہے. اولمپکس میں ہے, اولمپکس میں انڈور گیمز میں وہ آتے ہیں, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. لیکن اس کا ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ جس طریقے سے ہماری صحت پہ اتنے پیسے نہیں رکھے جاتے, اسی طریقے سے سپورٹس پہ بھی اتنا بجٹ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. میں یہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سپورٹس بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنا آپ کو میزائل ٹیکنالوجی میں آپ کا اچھا ہونا ضروری ہے. یعنی کہ دنیا پہ ایک جس کو کہتے ہیں نا اپنا لوہا منوانے کے لیے آپ کو سپورٹس میں بھی آگے جانا پڑے گا. تو اگر ہم لوگ انشاءاللہ, ہمارا محکمہ بھی بہت اس چیز میں ہے, انہوں نے بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں ابھی اور بھی ہماری اسکیمز. اچھا یہ بتائیں, اس دفعہ بجٹ کو انہینس ہوا ہے, انکریز ہوا ہے؟ اس دفعہ جو بجٹ آیا اس میں کچھ سپورٹس کو علیحدہ سے مزید انکریز کیا گیا جو آلریڈی سالوں میں چل رہا ہوتا تھا بجٹ؟ ابھی تو بجٹ ہمارا آنا ہے, ابھی ہونا ہے, اگست تک آتا ہے. دوسرا یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہماری معیشت ہی بہت زیادہ نقصان برداشت کر رہی ہے. تو اس میں یہ ہوگا, اور پچھلے 100-150 دنوں سے تو سپورٹس نہیں ہوئی, اور آگے بھی ابھی پارشلی کھلیں گی آہستہ, تو اسی حساب سے ہی بجٹ. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ دیکھیں جس طرح کی صورتحال ہے, جس طرح کی سچویشن ہے, ہم نے لڑنا ہے, لڑنے کے لیے ہم نے اپنے نوجوانوں کو, اپنی یوتھ کو, اپنے تمام لوگوں کو تیار کرنا ہے, اور اس تیاری میں سپورٹس کا بڑا اہم رول ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. اب آپ یہ دیکھیں نا, آپ صرف ایک سپورٹس ہی ہے جس میں آپ اپنے رائیول یعنی کہ آپ کے مخالف کوئی ملک ہیں, جیسے بہت سے ہمارے ہوتا ہے, بہت سے ملکوں کی آپس میں بہت رائیول ہوتے ہیں, ہمارے جیسے انڈیا سے ہے, تو آپ سوائے سپورٹس کے ان کے کسی بھی گراؤنڈ میں اپنا جھنڈا نہیں لہرا سکتے. صحیح. تو آپ کی سپورٹس اچھی ہوگی تو آپ ان سے جیت کے وہاں جھنڈا لے رہیں گے, یہ بہت بڑی جیت ہوتی ہے. صحیح, یہ اچیومنٹ ہوتی ہے. بڑی بات کی ہے, بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے کہ ہم کسی رائیول کے گھر میں جا کر, اس کے قلعے میں جا کر اگر جھنڈا لہرا سکتے ہیں تو اس کا ایک ہی ریزن ہے کہ ہم اپنے سپورٹس مین کو اتنا تیار کریں, ان کو اتنا کیپیسیٹیٹ کریں کہ وہ وہاں جا کر جیتیں اور اپنے ملک کا, اپنی دھرتی کا جھنڈا وہاں پر لہرائیں اور اپنی شان کو وہاں پر بڑھائیں. میں سر ملتان پر اسپیسیفکلی آنا چاہوں گا. یہاں پر ایک جمنیزیم بنا تو دیا گیا, لیکن اس میں دیکھتے ہیں کہ پہلے تو وہاں پر جو ہے اس کو ایک گودام کی شکل دے دی گئی. اس کے بعد جو ہے اس کی وجہ سے اس کا تمام جو ووڈن کوٹ تھا وہ سارا کا سارا تباہ و برباد ہو گیا. بارش آتی ہے, جو اس کا شٹر ہے وہ سارا کا سارا جو ہے اس میں ڈیمیجز ہیں. تو اس وقت کروڑوں روپے خرچ کیے گئے اس کے اوپر, اس کو کوئی پکڑنے والا کوئی نہیں ہے کہ کس نے بنایا تھا, کس نے کنسٹرکشن کی تھی, اتنی غیر معیاری کنسٹرکشن کیوں کی گئی, اس حوالے سے کوئی نہیں دیکھتا, کوئی کمیٹی, کوئی آڈٹ نہیں ہوتا. دیکھیں یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ابھی لاسٹ ٹائم ہماری میٹنگ میں بھی یہی چیز ڈسکس ہوئی ہے, تو میں نے وہاں پہ بھی اس چیز پہ روشنی ڈالی تھی کہ دیکھیں جو ہمارے سرکاری سٹرکچرز ہوتے ہیں نا, کوئی بھی بلڈنگز ہوتی ہیں, تو ان میں, اور میں نے کہا کہ سپورٹس کی بلڈنگ میں کوئی واضح فرق ہونا چاہیے, اور جو لوگ آرکیٹیکچر ہوتے ہیں ان کو دنیا کی سپورٹس فیسلٹیز کو دیکھ کر اس کا تجربہ ہونا چاہیے کہ کس طرح بنانی ہے. صحیح. آڈینس کہاں کیسے بیٹھنی ہے, آڈینس کو کہاں سے پورا ہال نظر آئے گا, اور سپورٹس کی جو جمنیزیم ہے اس کی چھت کیسی ہونی چاہیے, وہاں پہ فلڈ لائٹس کس طرح کی نصب ہونی چاہیے, اس کا ایکسپوجر ہونا چاہیے, نہ کہ اس کو جسٹ ایک کسی بھی ٹھیکیدار کو دے دیا جائے اور وہ جو ہے اس میں سے اپنے پروٹوٹائپ. ایکچولی یہ چیزیں پروٹوٹائپ ایک ہی اس کا آرکیٹیکچر ہوتے ہیں, تو وہ بس بنا دی جاتی ہیں. کچھ پھر جو مسنگ فیسلٹیز بہت ساری اچھا مسنگ فیسلٹیز تو ہوں, لیکن ہم غیر معیاری جو کنسٹرکشن ہے وہ دیکھتے ہیں, اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خیر اس حوالے سے بات کروں گا. کچن میں چلتے ہیں. کچن میں ہمارے ساتھ آج کیا بن رہا ہے, تنویر ہوتے ہیں ڈیلی ہمارے شیف ہمارے ساتھ موجود, تو میرا خیال ہے کچن میں چلتے ہیں, وہیں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا بن رہا ہے. کیسے ہیں جی تنویر بھائی, آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک سر. تو کیا بنانے جا رہے ہیں آج؟ سر آج ہم بنائیں گے فرائیڈ رائس. فرائیڈ رائس شمع کا جی کچن ہے, اور فرائیڈ رائس میرے فیوریٹ ہیں جی. فرائیڈ رائس کے ساتھ کیا بنا رہے ہیں؟ فرائیڈ رائس کے ساتھ ہم منچورین بنائیں گے, جو ان دونوں کا تو بہت ہی کمبینیشن. بالکل بالکل. فرائیڈ رائس کے ساتھ منچورین نہ ہو تو
فرائیڈ رائس جو ہے اس کا مزہ نہیں آتا. تو یہ جو کومبو ہوتا ہے فرائیڈ رائس منچورین اور چکن ڈھاکا, یہ 3 کا کومبو ہوتا ہے, تو آپ ان میں سے 2 کو ابھی چوز کر رہے ہیں. منچورین اور فرائیڈ رائس کا تو خیر چولی دامن کا ساتھ ہے, بہت ضروری ہے, تو اس کے لیے ویسے مجھے بھی آتے ہیں تھوڑے بہت, لیکن آپ کا سٹائل میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ آپ کس طریقے سے بناتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ زیادہ بہتر ہو, مجھے کچھ سیکھنے کو مل جائے. سب سے پہلے آپ نے جو ویجیٹیبلز ہیں ان کو, سب سے پہلے ہم نے جولین کٹ جو ہے کہ ویجیٹیبل کاٹ کے رکھ لینی ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے کہ ہم نے جو ہے کہ یہ انڈے 2 لیے ہیں, ان کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے. اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر جو ہم نے کہ ایڈ کیا ہے. کس میں؟ یہ انڈوں کے اندر کلر ایگز میں. یہ یلوش کلر جو ہے یہ فوڈ کلر یلو کلر کا ایڈ کیا ہے تاکہ اس میں کلر آ جائے. کلر آ جائے انہینس کرنے کے لیے انہوں نے یہ کلر ایڈ کیا ہے. 2 ایگز کو لیا ہے, اور یہ تمام سیلڈ جو ہے اس میں گاجر ہے, اس میں شملہ مرچ ہے اور بند گوبھی ہے. اس کو جولین کٹ کیا گیا ہے. یہ کٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, یہ مجھے نہیں آتا. اور اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے تھوڑا سا بتاتے جائیں تنویر بھائی. اس کے ساتھ ہم نے جو ہے کہ ایگز ڈال دیے ہیں, شمع بناسپتی کا آئل تھوڑا سا ڈالا ہے اور اس ایگ کو ہم نے ڈال دیا ہے. اچھا, یہ ہول ایگ ہے, ٹوٹل ایگ ہے, اس میں ایگ وائٹ اور ہاں جی مکس پورا مکمل ہے. اس کا یوگ بھی ہے اور اس کا جو وائٹ پانی ہوتا ہے وہ بھی ہے. اور یہ ہمارے پاس ویجی ہے جو اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے. جی سٹارٹ میں ہی ڈال دیں گے, سٹارٹ میں, کیونکہ پہلے اس کو سوتے کرنا ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہم نے اس کے اندر جو ہے کہ رائس ڈالنے ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس کو ویجی کو سوتے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, ویسے بڑی آسان اور بڑی کوئک ریسپی ہوتی ہے. اگر فرائیڈ رائس بنانے ہوں میرے خیال میں بڑا آسان طریقہ کار ہے, اور خاص طور پر جس طرح سے تنویر بھائی بنا رہے ہیں یہ زیادہ آسان ہے. صرف پہلے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. پہلے آپ کو تمام ویجیٹیبلز کو کٹ کرنا پڑے گا. اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایگ ڈالا ہے, ایگ کو ہلکا سا انہوں نے اس کے اوپر پکایا ہے. اس کے بعد تمام ویجیز کو ڈال دیا ہے. کتنی دیر اس کو رکھنا ہے چولہے پر؟ اس کو ویجی کو ہم نے تقریباً 1 سے 1.5 منٹ کے لیے اس کو ویجی کو تھوڑا سا سوتے کرنا ہے تاکہ یہ نرم ہو جائے, تھوڑی سی پک جائے. ویسے تو یہ جو شملہ اور بند گوبھی ہوتی ہے ویسے نرم ہوتی ہے, لوگ ویسے بھی کھا جاتے ہیں, لیکن اس میں تھوڑی سی جو گاجر ہے بے موسمی ہے, تو اس لیے تھوڑا سا اس کو گاجر عام روٹین میں جب موسمی ہوتی ہے تو وہ بھی لوگ کھا جاتے ہیں ایسے ہی. لیکن اس کو زیادہ دیر تو ہم نہیں پکا سکتے. ہاں جی, زیادہ دیر اگر اس کو پکائیں گے تو یہ ہوگا کہ یہ پھر ختم ہو جائے گی. اس کی جو طاقت پاور ہوتی ہے سبزی کی وہ ختم ہو جاتی ہے, وہ ختم ہو جائے گی. اب اس کے اندر ہم رائس ڈالیں گے. یہ رائس بوائلڈ ہے؟ جی بوائلڈ رائس. بوائلڈ رائس ہے جی. یہ وہ کیا ہوتا ہے کہ 3 کنی کتنا کیا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا بتائیں. رائس بوائل کرنے ہیں لیکن کتنے کرنے ہوتے ہیں؟ اچھا طریقہ کیا ہے رائس کو بوائل کرنے کے لیے کہ وہ چپکے نہ؟ یہ مسئلہ ہوتا ہے میرے ساتھ. کوشش کریں کہ سب سے پہلے تو اچھے قسم کے رائس لے, کائنات کے لے لیں, کوئی لے لیں, اچھے لیں. تو رائس اچھے ہوں گے, وہ بوائل بھی اچھے طریقے سے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اور اس کا پانی کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ جو روز کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیا کرنا ہے. میری طرح کے بھی بہت سارے لوگ ہیں نا جو کہ سن رہے ہیں, جو کہ بنانا چاہ رہے ہیں, جو کہ روز اس کو 3 کنی پہ روز نہیں بناتے. 3 کنی کتنا ہوتا ہے یہ بتائیں؟ سنا تو ہوا ہے بہت کہ 3 کنی ہوتا ہے. 3 کنی کیا ہوتا ہے؟ 3 کنی ہوتا ہے کہ جیسے ایک ہم کہتے ہیں کہ 4 حصے میں ایک چیز پک جاتی ہے. اچھا. اور 3 حصے والی چیز جو ہوتی ہے اس میں ایک حصہ جو ہے نا پکنے والا ہوتا ہے. اگر ہم 4% مکمل تھوڑا سا کچا, یعنی تھوڑا سا جو 25% کچا رکھنا ہے, 75% آپ نے پکا لینا ہے اور یہ بوائل کرنا ہے. ہم بریک پہ چلتے ہیں, شمع کے کچن میں موجود ہیں, اور واپس آئیں گے تو ہمارے فرائیڈ رائس تیار ہوں گے. دوبارہ سے آپ کو بتائیں گے اس کی ریسپی. بریک پہ چلتے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں. آگے جی واپس ویلکم بیک, اور کچن میں شمع کا کچن ہے اور شمع کی خوشبو بھی آ رہی ہے. رائس تیار ہونے جا رہے ہیں, آلموسٹ تیار ہو بھی چکے ہیں. جی جی یہ رائس ہمارے اچھا, یہ بڑی جلدی کوئک ریسپی ہے. صرف اگر بوائل کر کے آپ نے رکھے ہیں اور تمام کے تمام ویجیز آپ نے ایک بندے کو لگا دیا گھر میں کاٹنے کے لیے, تو اس نے کاٹ لیے ہیں اچھے سے. اس کے بعد آپ کو 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگنا. اس کے علاوہ آپ نے کچھ چیزیں ڈالی تھیں, کیا کیا ڈالنا ہے؟ اس میں ہم نے نمک ڈالا ہے, وائٹ پیپر, بلیک پیپر اور چکن پاؤڈر. اور پہلے لوگ چائنیز سالٹ ڈالتے تھے لیکن اس پہ بین لگ گیا, وہ استعمال نہیں ہوتا کیونکہ اس کے بارے میں نے ذاتی جو پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا کہ دماغ کے جو خلیے ہیں اس سے ختم ہوتے ہیں. باقی میں ڈاکٹر نہیں ہوں, مجھے اتنا پتہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں,
لیکن جتنا میں نے پڑھا ہے وہ میں نے ٹیکنیکل بتا دیا۔ رائے تو ٹھیک ہے، ڈاکٹرز کو ہی دینے دیتے ہیں ہم۔ آپ جو ہے اس میں اس وقت سر دست کیا کیا چیزیں ہیں، ایک دفعہ اس ریسپی کو دوبارہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ جو ہے سب سے تمام پہلے ہم نے دو انڈے لیے، 2 انڈے لے لیے جی۔ ہاں جی، ان کو ہم نے اچھی طرح مکمل انڈوں کو یolk سمیت پھینٹ لیا۔ ٹھیک اس میں ہے۔ تھوڑا سا کلر کے لیے جو ہے کہ فوڈ کلر جو ہے کہ وہ اگر وہ ہم نہ نے بھی ہو ڈالا۔ تب بھی چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ چلے گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کلر سے ذرا یہ ہوتا ہے کہ ذرا جیسے سبزی کی اپنا کلر یہ گاجر کا نظر آ رہا ہے، جیسے شملہ کا کلر سبز آ رہا ہو جاتا ہے پورے کے پورے ہاں جی، رائس وہ کا۔ ایک کلر جو ہے ڈفرنٹ نظر آتے ہیں، اس سے جو ہوتا ہے کہ خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ ذرا بڑھ جاتی ہے۔ صحیح ہاں جی، صحیح باقی یہ جو کلر کا جو سسٹم ہے فرائیڈ رائس میں نہیں ہوتا، وہ صرف مسالہ رائس میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ بیوٹیشین ہمارے ساتھ ہاں جی۔ موجود تھی، لگتا ہے ان کا اثر آپ پہ بھی آ گیا ہے کہ نہیں، خوبصورتی یہ انکریز ہونی چاہیے، ہے نا؟ ہمارا تو یہ کام ہے آبویسلی کہ ہم دیکھیں بیوٹیشین کا کام کرتے ہوتا ہیں۔ ہے کہ چہروں کو خوبصورت بنانا، اور تنویر بھائی کا کام یہ ہے کہ کھانوں کو خوبصورت بنانا۔ ہم جو ہے کہ پریزنٹیشن ضرور کرتے ہیں، پریزنٹیشن خوشبو اور ذائقہ ہمارا جو ہے کہ وہ اور حصہ ہے یہ ہمارے کچھ فوڈ کیا کا۔ جا رہا ہے، یہ کاٹا جا رہا ہے، ہم اس کے یہ اندر فلاور بنایا جا رہا ہے میرے خیال ہے، جو مجھے لگ رہا ہے۔ بیسیکلی تو یہ بنتا ہے کاربن نائف سے، ہمارے پاس کاربن نائف موجود نہیں، لیکن اب اس سے بھی ہم بنا لیں گے۔ اوکے جی پھول دیکھیں کیسے بنتا ہے۔ پھول کسی نے اگر دینا ہو، اس کو گلاب نہ مل رہا ہو تو ایک ٹماٹر لے سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے نا یہ؟ جی، اگر وہ قبول کرنے والا آگے سے بندہ ہمارے نہ تو صحیح۔ اوکے جی، میرے یعنی لیے کہ کوئی ٹماٹر ہی رہ گیا تھا۔ کوئی خوش خوراک ہوگا تو وہ ضرور قبول کر لے گا، ہے نا؟ اسے وہ کہے گا کہ میرا استعمال میں آ جائے گا۔ آپ اپنا فون سنیں کیونکہ آپ کی کالز بہت زیادہ آتی ہیں، آپ مصروف بہت ہیں۔ ہم بریک پہ چلتے ہیں، اور بریک پہ تو ہم آ گئے ہیں واپس، ہم ادھر چلتے ہیں اپنے اسٹوڈیوز میں، کچن سے اسٹوڈیو کی طرف چلتے ہیں واپس، اور واپس آئیں گے تو جو ریسپی ہے منچورین کی وہ بھی ہم تنویر بھائی سے پوچھیں گے اور ان سے بات کریں گے۔ سپورٹس پر آتے ہیں جی واپس، تو یہ بتائیں ملتان میں سوئمنگ کی فیسلٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا یہ سپورٹس ہے نہیں، ہمارے کھاتے میں آتی نہیں، یا ہم اسی طرح سے محروم ہی رہیں گے اس سے؟ نہیں، انشاءاللہ سوئمنگ کی بھی فیسلٹی ضرور آئے گی ہماری کمنگ سکیمز میں، 1-2 سال میں آ جائے گی، کیونکہ اس کے لیے ایک تو آپ کو اولمپک لیول کا ایک سوئمنگ پول بنانا پڑتا ہے، جس کے لیے آپ کو جگہ چاہیے ہوتی ہے کافی۔ اچھا، تو ہمارا جو ہے جگہ کے اعتبار سے اب جگہ ہے تو صحیح آپ کے پاس، جو نایا سپورٹس کمپلیکس ہے اس جی میں جی، وہاں پر اس جگہ میں ملی ہوئی تھی آپ کو، بیچ میں اس کا کوئی مسئلے بھی چل رہے تھے، لیکن نہیں، اس اب وقت اس کا مسئلہ کوئی نہیں تھا، ٹھیک اس ہے۔ وقت تو سالو ہو گیا ہے نا اس کا مسئلہ؟ وہاں نہیں، وہ ہاکی ہم نے ٹرف اجاگر لگ بھی رہی ہے۔ کیا تھا اس حوالے جی، سے، اس لیے مجھے یاد ہے۔ اچھا، تو ہاکی وہاں ٹرف پر لگ ہے، رہی ہے اس میں ہے، اس جمنیزیم میں یا اس کمپلیکس میں ابھی فیسلٹی ہے؟ ہاں، اس میں سوئمنگ پول تو نہیں ہے، اگر ہوا بھی تو وہ ایک جسٹ فور اسپورٹس وارم اپ وغیرہ کے لیے ہوگا، اولمپک لیول کا نہیں ہوگا۔ صحیح۔ جب ہمارے ملک میں یہ پچھلے 5-6 سالوں سے ہم ڈینگی سے بھی لڑ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے ہماری پرابلمز اس طرح کی ہیں، تو پول بنانا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اب آپ دیکھیں اس میں جو پانی ہے وہ بالکل صاف پانی ہوتا ہے، تو اس سے ڈینگی کا بہت خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایون کہ جب ڈینگی بہت زیادہ ہو گئی تھی تو ہم نے ہمارا جو سب سے بڑا سوئمنگ پول ہے جو ابھی لاہور میں ریسنٹلی جس کا افتتاح ہوا تھا 1-2 سال پہلے، تو وہ بھی بند کر دیا گیا تھا۔ صحیح، کیونکہ پھر وہ اچھا ایک یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، مجھے اختلاف ہے اس بات سے کہ جس چیز میں کوئی مسئلہ ہو اس کو بند کر دیا جائے۔ یہ تو وہی بات ہے نا کہ اگر کرونا ہو گیا تو اب کیا لوگوں کو بند کر دیا جائے گھروں میں، جس طرح سے کیا گیا ہے لاک ڈاؤن، بالکل اگر کرفیو لگا دیا جائے تو یہ بات تو میرے خیال ہے اس کے SOPs بنانے چاہیے، وہ بیٹر وے ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی صورتحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی ہے خطرات، اس وقت بھی ہیں کرونا کے، اور گھر گھر تک پہنچا ہوا ہے، لیکن فرض کریں اگر یہ 3 ماہ مکمل ملک کو بند کر دیا جاتا، ہو سکتا ہے کہ کیسز اس سے بہت کم ہوتے، لیکن کیا 3 ماہ تک لوگ سروائیو کر لیتے اس ساری صورتحال میں؟ یہ سوال ہے میرا۔ اسی طرح سے آپ بات کر رہے ہیں یہی کہ ڈینگی کی وجہ سے تمام جو سوئمنگ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے، کیا وہاں پر بھی کوئی اچھے SOPs نہیں بنائے جا سکتے، اس کے ساتھ چیزوں کو شروع نہیں کیا جا سکتا؟ وہ فار دا ٹائم بینگ بند کیا تھا، اس کو بالکل بند نہیں کیا، تو SOPs کے ساتھ پھر اس کو اوپن کر دیا گیا تھا، اس کی جو پانی کا چینج کرنا ہے وہ اس کا سارا حساب کر کے اس کو اوپن کر دیا گیا تھا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ ہمیں تھوڑی سی بریک تو لینی پڑتی ہے نا نئی حکمت عملی بنانے کے لیے. اور ہمارا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ ہم 3 مہینے بند کر دیں ہر چیز. ہم کر ہی نہیں سکتے. بالکل ایسے ہی. ہم لوگ ایگزامپلس تو دیتے ہیں ان ممالک کی جہاں پہ وہ بہت ویلفیئر اسٹیٹس ہیں. تو ہمارا ملک ایسا نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارے اسپورٹس کے دونوں ہمارے رپورٹر آپ کے بیچارے پازیٹیو ہوئے ہیں دونوں. تو یہ چیزیں بہت ہیں. اور آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے لوگ نہیں چیزوں کو فالو کرتے, بہت مشکل سے کرتے ہیں جب تک وہ اپنے اویئرنیس کی کمی ہے. سامنے ٹھیک ہے, ایک سائڈ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ہم جس طرح کا ملک ہے آبویسلی اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن سب سے جو اہم ضرورت ہے, میں نے اپنے سٹارٹ میں بھی یہی بات کی کہ لوگوں کو اویئر ہونا چاہیے. لوگوں کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. اگر ایک مسئلہ ہے اس مسئلے کا حل جو ہے اس پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے, اور دوسروں کو بھی اس حوالے سے عمل کروانا یہ بھی ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے نا. اور ہم جو ہے بے باک طریقے سے پھر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو گیا. بالکل آپ نے دیکھا عید پہ جو بھگدڑ مچی ہے, آپ دیکھیں کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی, سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ کا. تو میں کہتا ہوں کہ کوئی آپ وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتا کہ یہ قوم کووڈ سے لڑ رہی ہے, اور آپ رش دیکھیں کتنا ہے. صحیح. اور آپ دیکھیں کہ منڈیاں لگ گئی ہیں اور اب دوبارہ گہما گہمی شروع ہو گئی ہے, لگنا شروع ہو گئی ہے نا. احتیاط تو دے دی جاتی ہے, SOPs تو وہ فالو کرنا تو لوگوں کا کام ہے نا. اب آپ ڈنڈا لے کے تو کسی کو فالو نہیں کرا سکتے. سر ڈنڈا لے کے ہی کروانا پڑتا ہے, تو آبویسلی اگر نہیں کریں گے SOPs کو فالو تو ظاہر بات ہے ڈنڈا لے کے ہی کروانا پڑے گا. ہاں نہیں وہ یہی قوم ہوتی ہے کہ یہاں سے اگر ہم پہلے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں ان کو بیچاروں کو اور ڈنڈا آپ لگائیں تو وہ ایک انارکی پھیل جائے گی. کیسے سدھرے گی قوم ہماری؟ بس ہمارے لوگ جو ہے نا وہ ابھی کئی لوگوں کا تو یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ بیماری ہے ہی نہیں. حالانکہ ہم لوگوں, میرے بہت سارے عزیزوں, میرے دوستوں کو ابھی میں نے بھی بتایا اسپورٹس کے آپ کے جو رپورٹر ہیں مقصود صاحب وہ بھی کوارنٹین ہیں. تو یہ چیز ہے, یہ جب لوگ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں نا, ہم لوگ اینڈ میں جا کے, ہماری وہ قوم ہے جس طرح یہاں کووڈ-19 اللہ کی طرف سے ہمارے پاس بالکل اینڈ میں آخری ممالک میں جہاں پہنچا ہے نا, تو وہ ان میں سے ہمارا ملک بھی تھا. صحیح. تو ہم لوگوں کو تو بہتر ہو جانا چاہیے تھا دوسرے ممالک کو دیکھ کر. ان سے اتنی بڑی بڑی معیشت ہے جن ممالک کی, وہ لوگ بالکل ان کی معیشت بیٹھ گئی. تو ہم لوگوں کی تو معیشت ہی نہیں تھی. ہم لوگ تو, میں جب سے پیدا ہوں تو شروع سے ہم نے معیشت کبھی بھی اپنی ہمیں یہی سنتے ہی ہر وقت جو ہے پایا ہے اپنے چینل پر اپنے بڑے لوگوں کو, ملک اس وقت مشکل دور سے گزر رہا ہے اور پاکستانی بیٹنگ بھی مشکل دور سے گزر رہی ہے. یہ بھی دونوں چیزیں ہماری ابھی تک جو ہے یہ پتہ نہیں ہر وقت ہی ہم سنتے رہے ہیں اور پتہ نہیں شاید یہی سنتے رہیں گے. چینجز انشاءاللہ پر امید رہنا چاہیے. اب آپ کتنے پر امید ہیں؟ ابھی آپ کو نئی رسپانسبلٹیز ملی ہیں, ملتان ملا ہے, اور ملتان میں کافی کچھ ہے. آپ پہلے جس طرح سے بتا رہے تھے شجاع آباد میں آپ نے کام کیا, آبویسلی وہاں پر فیسلٹیز اس طرح سے نہیں ہے, یہاں پر کافی کچھ ہے. جی تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ خاص طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں اسپورٹس گراؤنڈ بنایا گیا, اس کے بعد انہوں نے کہا اس کو رینوویٹ کیا جائے, اس کو دوبارہ سے جو ہے اس کو ایک اچھا گراؤنڈ بنا دیا جائے. آسٹرو ٹرف ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا, لیکن یہ کرکٹ کا گراؤنڈ بننا تھا, لیکن 2-3 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا, وہاں پر نہ کوئی گیم ہوتی ہے, نہ ابھی تک وہ کمپلیٹ ہوا ہے. صورتحال تو بڑی ہمارے ڈیولپمنٹ کے جو پروگرامز ہیں, چاہے وہ اسپورٹس کے ہوں چاہے وہ دوسرے کسی محکمے کی ڈیولپمنٹ, وہ کچھ عرصہ تو لے جاتے ہیں. اس میں بہت سارے ڈرا بیکس بھی ہوتے ہیں, بہت ساری خامیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن انشاءاللہ کرکٹ گراؤنڈ تو اسی سال اسی فسکل ایئر میں کمپلیٹ ہو جائے گا. 85% ہو چکا ہے اس کا کام. 85% ہو گیا ہے, لیکن جو باقی رہ گیا ہے یہ اب نیکسٹ بجٹ انشاءاللہ ہو جائے گا. بہت ساری چیزیں اب دیکھیں, تقریباً 100 دن سے تو وہ سارے ڈیولپمنٹ کے کام بھی بند ہو گئے, اور آسٹرو ٹرف ہمیں مل چکا ہے الحمدللہ. ہماری بہت کوشش, ہمارے اب دیکھیں نا, ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں بھاولپور میں 20 سال پہلے آ چکا تھا آسٹرو ٹرف, اور ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاکی جو ہے ہمارا نیشنل سپورٹس ہے, ہماری نیشنل گیم ہے, لیکن صورتحال یہ ہے کہ ملتان جس کی اتنی آبادی ہے اور اس میں ابھی تک آسٹرو ٹرف کی سہولت نہیں ہے. سہولت ہمیں مل گئی ہے, انشاءاللہ نیکسٹ 2 ایئرز میں کمپلیٹ بھی ہو جائے گا. اور کہاں لگایا جائے گا؟ اسی گراؤنڈ میں جو ہمارا اسپورٹس کمپلیکس, نیا کمپلیکس جو بن رہا ہے, اس میں جو میں آپ کو اس کی فزیکلی جو اس کی اس وقت پوزیشن ہے وہ بتا دیتا ہوں. آسٹرو ٹرف بھی لے لیا گیا ہے, وہاں کی الیکٹرسٹی کی جتنی چیزیں تھیں, جنریٹرز, فلڈ لائٹس وغیرہ, وہ اس حد تک ساری چیزیں لے لی گئی ہیں. باقی
اب اس کو انسٹالیشن اس کی ہونی ہے، تو انشاءاللہ موسٹ پروبیبلی 2 ایئرز میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور یہ ایک ہمارے محکمے کی طرف سے، ہمارے ڈسٹرکٹ ملتان، ہمارے سب لوگ جنہوں نے اس میں کوشش کی، یہ ایک گفٹ ہوگا جنوبی پنجاب میں، پورے جنوبی پنجاب میں یہ پہلا آسٹرو ٹرف آئے گا۔ جنوبی پنجاب میں تو ہے، بہاولپور میں تو ہے۔ بہاولپور دیکھیں، جنوبی پنجاب تو ہے، وہ ایکچولی ابھی ہم نے جیسے سیکریٹریٹ اور انتظامی امور وغیرہ جیسے رکھے ہیں، انشاءاللہ جب میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارا ملتان سے جو آپ رحیم یار خان تک جائیں تو آپ کو آسٹرو ٹرف نہیں ملتا، یعنی اس سائڈ کے لیے یہ گفٹ ہوگا جو آنے والے پتہ نہیں کتنے دنوں میں بنے گا۔ پچھلے سال بھی میری یہ بات ہوئی تھی جمیل کامران صاحب سے، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جلد از جلد اپروو ہو گیا ہے، آ بھی گیا ہے، بس ابھی موجود ہے۔ نہیں انشاءاللہ یہ اچھا چلے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ آئے ہیں، آپ کا فوکس کون سی گیم پر زیادہ ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا پوٹینشیل ملتان میں زیادہ ہے؟ آپ خود کرکٹ سے آپ کا تعلق ہے، تو کیا صرف کرکٹ سے نکل کر سوچیں گے؟ دیکھیں، ملتان جو ہے وہ گیمز کے حوالے سے، ملتان ہر تاریخ کی ہر چیز آپ اٹھا کے دیکھیں گے ملتان کی، ملتان ون آف دا بیسٹ سٹیز ان پاکستان، ون آف دا اولڈسٹ سٹیز ان دا ورلڈ۔ بالکل ایسے ہی۔ تو ملتان کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے ہر چیز میں۔ آپ کو کرکٹر زیادہ اس لیے ملتان کے نظر آتے ہیں کہ کرکٹ ہمارا دیکھا بہت جاتا ہے صحیح ورلڈ وائڈ، تو لیکن ملتان کے بہت سارے ہمارے ملتان میں ایتھلیٹ ہیں اور کرکٹرز بڑے بڑے نام ہیں، بہت نام ہے۔ ہمارے انڈور جو گیمز ہیں اس کے بہت اچھا ٹیلنٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو ٹریڈیشن ہے ملتان کا، جیسے اس کا کبڈی ہے، ریسلنگ ہے، ریسلنگ سب سے بڑی چیز جو ہماری مٹی پہ لڑی جانے والی کشتی ہے، دیسی کشتی جس کا نام ہے، اس حوالے سے آپ کا کوئی ایمپسائز ہے کہ یار اس کو بھی تھوڑا سا ضرور انہینس ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے، اس کی فیسلٹیز ہونی چاہیے؟ کیونکہ دنیا میں اس وقت جو اینشینٹ گیمز ہیں ان کے ورلڈ کپ ہوتے ہیں، ورلڈ نومیڈ گیم کے نام سے پوری دنیا میں ہوتے ہیں، جہاں پر جو ان کی پرانی، جو ان کی بیسک، جو ان کی اینشینٹ گیمز تھیں، ان کو سامنے رکھ کر ان کو سکھایا بھی جاتا ہے اور اس کے ٹورنامنٹس کرائے جاتے ہیں۔ لیکن ہم اپنی ان سپورٹس کو بھولتے جا رہے ہیں، جس طرح کی کبڈی کی مختلف اقسام ہیں، دودے ہو گئی، مختلف قسم کی سپورٹس ہیں اس میں۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں اس حوالے سے بھی جاننا چاہوں گا کیا کرنے کا پلان ہے ان کا۔ بریک پہ چلتے ہیں، بریک سے واپس آ کر آج سپورٹس کو ہم بڑا جو ہے ڈیپلی ڈسکس کر رہے ہیں، خاص طور پر آنے والے دنوں میں کیا شیپ ہوگی، کیا صورتحال ہوگی۔ بریک پہ چلتے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک، بریک سے واپس آ گئے، سپورٹس پر بات کر رہے ہیں اور ٹریڈیشنل سپورٹس کی میں بات کر رہا تھا۔ خاص طور پر ہمارا اثاثہ ہے جی دیسی کشتی، اور بڑے بڑے نام پیدا کیے اس دھرتی نے، ہماری زمین نے۔ ملتان کے بڑے بڑے سورما پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا جھنڈا بلند کیا ہے۔ اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا، اس حوالے سے ان کا کتنا فوکس ہے جو دیسی کشتی ہے۔ ایک تو میٹ ریسلنگ ہو گئی، اس کا جدید طریقہ کار جو کہ دنیا میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بیسک دیسی کشتی ہے، مٹی کی کشتی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس میں کوئی ہے آپ کا پلان کہ اس کو بہتر کیا جائے، اس کے ایونٹس کروائے جائیں؟ جی، ابھی لاسٹ ایئر جیسے آپ ٹریڈیشنل گیمز کی بات کر رہے تھے، تو کبڈی ورلڈ کپ کروایا ہم نے، ہمارا ڈپارٹمنٹ نے بہت اس میں فیول کیا ہے اس کو، تو ہم لوگ جیتے بھی ہیں۔ صحیح، تو پاکستان جیتا، آپ کو یاد ہے لاسٹ ایئر کی بات ہے، تو بڑا اچھا، بڑا خوبصورت مقابلہ رہا تھا فائنل کا، اور زبردست آڈینس تھی وہاں، جیم پیک، جتنے اندر تھے لوگ اتنے ہی باہر اسٹیڈیم سے کھڑے تھے۔ تو ٹریڈیشنل گیمز تو کبھی بھی نہیں چھوڑی ہم لوگوں نے۔ اور ملتان کی دھرتی کی بات کی جائے تو ہمارا رستم پاکستان، رستم ہند، ہمارا حامد بھائی، جی بالکل، حامد خان پہلوان آبویسلی، اور ہمارے جلال پور پیر والا کی پٹی ہو گئی، ہمارے شوج آباد، یہ کبڈی اور ریسلنگ کے بہت اچھے اچھے پلیئرز یہاں سے نکلتے ہیں۔ زمن خان پہلوان ان کے والد ہیں جنہوں نے کبھی کشتی ہاری نہیں تھی، اور 360 داؤ جن کو آتے تھے۔ بالکل، دونوں بھائی بہت اچھے ہیں، حامد اور شاہد دونوں۔ اور شاہد میٹ ریسلنگ بھی بہت اچھی، کیونکہ اولمپکس میں میٹ ریسلنگ کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، تو ہمیں ہماری یہی فوکس ہوگا کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ میٹ ریسلنگ کی طرف بھی لے کے آئیں، کیونکہ ہر چیز جو بھی آپ کو ٹیلنٹ تلاش کرنا ہوتا ہے یا آپ کو نظر آتا ہے، وہ آپ کو گراس روٹ لیول سے ہی نظر آتا ہے۔ یہ پلیئرز ایسے نہیں ہوتے یہ کوئی کہ ڈاؤن لوڈ کر دیا کسی کو کہ یہ ڈاؤن لوڈ سسٹم ٹائم لگتا ہے، یہ تو ایک نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے۔
پھر آپ نے اس کو پالش کرنا ہوتا ہے. میں خود گلی محلے میں سے کھیل کے اور بڑی اچھی کرکٹ کھیلا ہوں دنیا میں. تو یہ نہیں تھا کہ ہمارے زمانے میں اکیڈمیز بھی نہیں ہوتی تھی اور ہمارے زمانے میں ڈویژن لیول بھی اور. دیکھیں نا، اگر آپ کہہ رہے ہیں میٹ ریسلنگ کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک میٹ ہے اس وقت جو کہ آپ کے پاس ہے جمنیزیم میں، وہ بھی اکثر ہمیں فولڈ ہوا ہی نظر آتا ہے. اگر جو بچے نیا آنے والا نوجوان ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ میٹ ریسلنگ سیکھے، تو آپ نے وہاں پر کوئی پراپر اس طرح کی اکیڈمی یا کلب اسٹیبلش نہیں کیا ہوا کہ وہ ڈیلی بیس پر آئے، وہاں پر سیکھے اور وہاں سے لرن کرے؟ اگر وہ اسے اپنانا چاہتا ہے تو اپنائے. نہیں، میرے پروگرام میں ہے. جیسے ہماری گیمز کھلتی ہیں، ہمارا جمنیزیم اوپن کرنے کا ہمیں حکم آتا ہے، تو کراٹے میٹ بھی ہے ہمارے پاس. صحیح. ٹھیک ہے، جس پہ آپ بہت سارے کراٹے کی جیسے جوڈو اور بہت ساری چیزیں ہیں، ہم اس کو بھی، اس کی ممبرشپ بھی اوپن. اور اسی طرح میں ریسلنگ میٹس بھی وہاں لگواؤں گا. ہمارے پاس باکسنگ رنگ بھی ہے. تو بچے آئیں، ان کی ٹائمنگ ہوگی، بچے ممبرشپ لیں، اور ایک بالکل مائنر سی فیس ہے. صحیح. کیونکہ ہمارا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا، کیونکہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، ہم وہاں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے، ان کے ٹیکسز کا صحیح استعمال ہو. صحیح. تو نامنل سی فیس ہے جو بالکل وہاں کے اخراجات کو پورا کرے گی. جی، کیونکہ یہ چیزیں آپ کو فزیکلی بلڈ اپ ہونا پڑتا ہے، وہی بہت مہنگی ہوتی ہیں. آپ کی خوراک جو ہوتی ہے پہلوانی میں ہو جائے یا کراٹے وغیرہ کا، تو یہ انشاءاللہ میرے پروگرام میں ہے. تو وہاں پہ اوپنلی ہوگا، ان کو ٹائم دیا جائے گا، اسپیسیفک ٹائم میں ٹریننگ کریں آ کے. اور انشاءاللہ انہی کی ایسوسیشنز اور ہماری کمیٹیز ہم آپ مل رہے ہیں. تمام جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی اسی سلسلے میں کہ آپ کس طرح سے بہتری لا سکتے ہیں، کس طرح سے مزید جوائنٹ وینچرز کر سکتے ہیں؟ ہماری پراپرلی تو ابھی میٹنگز نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کو پتہ کووڈ ہے تو بہت زیادہ رش کرنا بھی منع ہے. نہیں، اس طرح سے آپ جو باقی سب ملتے ہیں، ان کے سے دور ہیں، ان سے میٹنگز تو کر سکتے ہیں. بالکل، وہ تو بنا سکتے ہیں، ہمیں آ کے ملتے ہیں، ایسا کوئی بات نہیں. ہماری ان سے بہت اچھی کولیبوریشن ہے. کوئی بھی گیم ہو، میں نے تو سب گیمز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. میں نے اسپیسیفکلی ایک گیم پہ فوکس نہیں رکھنا. کیونکہ جو انسان جو گیم کھیل رہا ہوتا ہے وہ آئیڈیل ہوتی ہے اس کی وہ گیم، ظاہر ہے. تو میں اگر اسے کہوں کہ بھائی تم کرکٹ کھیل لو یا تم ہاکی، بھی میں کیوں کہوں اس کو؟ صحیح. وہ ایک لیکن آپ کی ذمہ داری تمام اوور آل سپورٹس. بالکل، میں اس کو انشاءاللہ ہر سپورٹس میں ویلکم کریں گے جہاں تک ہو سکے گا. میں انشاءاللہ میرے دروازے کھلے ہیں ان کے لیے، اور میرے پلانز میں شامل ہیں یہ چیزیں. آپ بے فکر رہیں، آپ آئیں. اور بہت سارے مخیر حضرات ہیں، بہت ساری کمپنیز ہیں جو کہ اس حوالے سے ہمیں آگے نظر آتی ہیں، آپ سے نہیں، عرصہ دراز سے چل رہے ہیں. میں ان کے نام بھی لینا چاہوں گا. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اب سے نہیں، میں جب سے بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ جتنے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں کہ یار آپ کو کسی قسم کی مالی معاونت چاہیے تو ہم حاضر ہیں. تو اگر اس طرح کے لوگ ہیں آپ کے ساتھ، اس طرح کے مخیر حضرات ہیں جو کہ آلویز ویلکم کرتے ہیں اس طرح کی ہیلتھی ایکٹیویٹیز کو، تب میرے خیال ہے ایونٹس بھی زیادہ ہونے چاہیے، فیسلٹیز بھی انکریز ہونی چاہیے، تاکہ نوجوان میں، ہمارا جو آج کا نوجوان ہے، اسے زیادہ اٹریکشن ہو اس طرح. آپ صحیح فرما رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا، اگر ہم سپورٹس کو پراپرلی چلائیں تو ان لوگوں سے تو شروع سے ہی ہماری کولیبوریشن ہے. بہت سارے آپ خود بھی جانتے ہیں، وہ سب ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور کسی نہ کسی چیز پہ وہ اپنا سپانسر اپنے حد تک کا سارا وہ اپنا کام بھی کر کے دیتے ہیں. ہمارا اپنا محکمہ جو ہے وہ بہت اچھی فائنینشلی سپورٹ دیتا ہے سب چیزوں کو. صحیح. ایکچولی مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہمارے ایک تو پورا پاکستان آپ دیکھیں وہ ایک پولیٹیسائز چیزیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں. تو اس سے پھر تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں. تو وہ اس سے کس کا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے اس گیم کا نقصان ہوتا ہے. صحیح. اور جب گیم کا نقصان ہوگا، گیم نہیں ہوگی، تو وہ بچے متاثر ہوں گے جو اس گیم کے سٹار بننے کا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. تو وہ اس پولیٹیسائز ایک وار کے بیچ میں آ جاتے ہیں. میرے خیال میں یہاں پر ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ جس کی جو ڈومین ہے اسے اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے، آبویسلی ہمارے سامنے یہ چیزیں ہیں کہ ریسورسز اتنی نہیں ہیں ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن کم وسائل کے ساتھ بھی کام کیا تو جا سکتا ہے. اگر کسی کی ڈومین ہے، جیسے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ہے، تو آبویسلی ان کی ڈومین میں جو چیزیں ہیں ان کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. اور ہر آفس میں، ہر جگہ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مسائل کا انبار ہوتا ہے، لیکن کام کرنے والے
پھر بھی کام کرتے نظر آتے ہیں، ان کا آؤٹ پٹ پھر بھی نظر آتا ہے، اور یہی آؤٹ پٹ دینا ہوتا ہے جو کہ بتاتا ہے کہ جو پہلے آنے والے یا پہلے کام کرنے والے تھے ان میں اور ان میں جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں کام کے لیے، اپنے پیشن سے اس چیز میں آئے ہیں، تو ان میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ اس حوالے سے میرا خیال ہے جو بھی ڈومین ہونی چاہیے اس میں آپ نے اپنے آپ کو آؤٹ کلاس تو ضرور دکھانا ہوتا ہے نا اپنے آپ کا۔ بالکل یہ بات تو ہے، دیکھیں ہر چیز چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور میں نہیں بھی ہوں گا تو یہ چلتی رہے گی، لیکن میرا فرض یہ ہے کہ میں جو میرا ٹائم ہے اس کو اچھے طریقے سے پرفارم کر کے دکھاؤں۔ میں یہ نہ کروں کہ نو ورک نو مسٹیک والا فارمولا نہ کروں۔ صحیح۔ تو میں جو کر سکتا ہوں، میں جو دنیا میں دیکھ کے آیا ہوں چیزوں کو، وہ میں اپنے ڈومین میں رہ کے جو بھی کر سکتا ہوں، جو فیسلٹیز دے سکتا ہوں اور جو بھی اپنا تجربہ شیئر کر سکتا ہوں ڈیڈیکیشن سے بالکل میں اس میں تو پیچھے نہیں، نہ میں ہٹاؤں ابھی۔ نہیں، آپ بالکل نوجوان ہیں اور خود بھی اسپورٹس مین رہے ہیں، آپ انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں، تو ہماری توقعات بہت ہیں آپ کے ساتھ۔ کیا کہیں گے خاص طور پر نوجوان کو، ملتان کے نوجوان کو جو آپ سے کنسرن ہے، وہ اس کو اینڈ میں کیا میسج دینا چاہیں گے اسپورٹس کے حوالے سے، اسپورٹس کی فیسلٹیز کے حوالے سے؟ بس میں نوجوانوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح تعلیم ضروری ہے نا، اسی طرح آپ کے لیے اسپورٹس بھی ضروری ہے، اور یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا کہ آپ پروفیشنلی اسپورٹس کا کسی کا حصہ بن جائیں۔ صحیح۔ یہ ایک لک بھی ہوتی ہے اور ایک الگ گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ ہوتا ہے، تو لیکن جو بہت زیادہ نکلے، لیکن نوجوانوں اور تعلیم بھی ضرور حاصل کرے، یہ دونوں چیزیں کام پب جی سے نکل لیں، اچھا کیا بند کر دی، پب جی سے نکلیں اور گراؤنڈ میں آئیں، آ کر جو ہے ایکزرشن کریں، فزیکل ایکزرشن کریں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی اچھی گفتگو رہی آپ سے، بڑی انفارمیٹیو گفتگو رہی، اور ہم یہی امید کریں گے کہ آنے والے وقتوں میں آپ بڑے اچھے سے سر کریں، اور آپ نوجوان کی نمائندگی کر رہے ہیں، آبویسلی خود بھی نوجوان ہیں، اور ہمارا نوجوان طبقہ ہے جسے ہم نے گراؤنڈ میں لانا ہے، اسے ہم نے موبائل گیم سے نکال کر گراؤنڈ میں لانا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ کچن کی طرف چلتے ہیں، منچورین بننا تھا، منچورین کہاں تک پہنچا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ جی تنویر صاحب کیسے ہیں آپ؟ تو آپ کے رائس تو ہو گئے تیار؟ جی سر۔ اب ہے مرحلہ چکن منچورین کا، تو منچورین کیسے بنے گا، کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی، تھوڑا سا بتائیں نا اس حوالے سے، ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے، منچورین اتنی دیر میں بن جاتا ہے؟ جی سر، منچورین بھی کوئی کریسپی ہے جی، منچورین بھی بڑے جلدی بن جاتا ہے۔ تو ہم نے جی یہ کیوبس دیکھیں، چکن کے کیوبس ہم نے یہ فرائی کیے ہیں۔ فرائی صرف اس کو اتنا کرنا ہے کہ جس کی جو سائڈیں ہیں ہلکی ہلکی ریڈ ہو جائیں، اور یہ نہ بہت زیادہ اس کو براؤن زیادہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ صحیح۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے کہ یہ لہسن ہے ہمارے پاس، اس کو فائن چاپ کر لینا ہے، اور ہم نے شمع کا آئل اس میں ڈالا ہوا ہے، اس کے اندر ہم نے اس کو ایڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ لہسن ہے، لہسن کو جی ایڈ کر لیا گیا ہے، تھوڑا سا گرم کیا گیا تھا شمع کے آئل کو، اور اس میں لہسن ڈال دیا گیا ہے، تھوڑی دیر اس کو براؤن کیا جائے گا، اس کے بعد باقی چیزیں ایڈ کی جائیں گی۔ کریں جی ایڈ۔ جو چیزیں ہم نے استعمال کرنی ہے وہ شوگر ہے، اس میں سرکہ ہے، اس میں کیچپ ہے، اس میں وائٹ پیپر ہے، اس میں جو ہے کہ بلیک پیپر ہے، نمک ہے، اور جیسا کہ چکن پاؤڈر کا میں نے نام لیا، یہ بھی ہم نے استعمال اس میں کرنا ہے، تو اس سے ٹیسٹ انہینس ہو جائے گا چکن پاؤڈر سے، جی جی ٹیسٹ کے لیے۔ اگلا مرحلہ آ جائیں جی، براؤن ہو چکے ہیں اس وقت، جو لہسن ڈالا گیا تھا وہ تقریباً جو ہے کلر اس کا چینج ہو رہا ہے، کیونکہ گرم آئل تھا، اور تھوڑی دیر ہم نے اس کو جو ہے اس میں موو کیا ہے، سوتے کیا ہے، اور یہ براؤن ہو گیا، اس میں ہم نے جو ہے اس کے بعد ہم نے کیچپ ڈال دیا، اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے، تقریباً 1 کپ جتنی کیچپ تھی جو کہ اس میں ڈالی گئی ہے، اور حسب ضرورت ہم چکن بھی اس میں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد یہ آوازیں آ رہی ہیں، یہ جو ریسٹورنٹس میں آپ کو آوازیں آتی ہیں یہ وہی آ رہی ہیں۔ اچھا ایک اور چیز جو آپ کو نہیں آ سکتی وہ مجھے آ رہی ہے، اس کا اروما، اس کی خوشبو، اب وہ میں آپ تک نہیں پہنچا سکتا آبویسلی، لیکن آواز سنیے اور میرے پہ یقین رکھیے کہ واقعی خوشبو آ رہی ہوگی، ایسے ہی نا تنویر بھائی؟ سر کیوں نہیں، تو آپ تو اس طرح کی خوشبو سونگ کر عادی ہو گئے ہوں گے، آپ کو تو نہیں پتہ چلتا ہوگا؟ آپ سر پتہ چلتا ہے، جتنی مرضی آتی رہے، لیکن ہر ایک چیز کا جو روما اٹھتا ہے مختلف ہوتا ہے، وہ پتہ چلتا ہے۔ اچھا اور یہ اس میں پانی ڈالا ہے؟ جی سر، تھوڑا اس میں پانی ایڈ کرتے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ تھک ہو جاتا ہے نا پھر کیچپ۔ پانی ایڈ کیا گیا ہے چکن میں، آج تو گھر جا کے میں بھی ٹرائی کروں گا یہ والا منچورین
جو آپ نے سر یہ بات کی کہ اس کے روما کی خوشبو کی، تو یہ جو ہے کہ بڑا معنی رکھتا ہے، کیونکہ اس میں اگر کوئی چیز ہم 4-5 چیزیں بنا رہے ہیں، کوئی چیز بعض کا ہم بنانے کے لیے رکھ کے باتوں کو شروع ہو جاتے ہیں، تو اس میں وہ اگر کوئی جل جاتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یار فلاں چیز جو ہے وہ جل رہی ہے۔ تھوڑا سا ہم اس میں شوگر ڈالیں گے۔ شوگر بھی ڈالی جاتی ہے جی، شوگر بھی ڈالی جاتی ہے۔ اس میں تھوڑا سا سرکہ ایڈ کریں گے، سرکہ، ٹھیک ہے۔ یہ چکن 1 پاؤڈر، ٹیبل سپون ہے میرے خیال سے سرکہ، چکن پاؤڈر بھی ڈال دیا گیا، نمک، ٹھیک ہے جی۔ یہ کالی مرچ، بلیک پیپر اور یہ وائٹ پیپر، سارے پیپر ڈالنے ہیں آپ نے۔ آج کل تو پیپر ویسے نہیں ہو رہے بچوں کے، لیکن آپ کھانوں میں استعمال کریں پیپر۔ بچے ماں باپ کے پیپر تو کر رہے ہیں نا۔ ہاں یہ بھی گھر میں یہ بھی اب پتہ چلا ہے ماں باپ کو کہ اسکول والے جو ٹیچرز ہیں وہ ان کے بچوں کو جو 5-6 گھنٹے سنبھالتے ہیں، کتنا بڑا کام ہوتا ہے، کتنی محنت کا کام ہوتا ہے۔ تو اکثر ایسی بھی فیملیز ملی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ فیس بے شک ہمارے سے لے لیں، ڈبل لے لیں، لیکن ہمارے بچوں کو اپنے پاس رکھیں 6-7 گھنٹے۔ ایسے ہی ہے نا؟ جی جی جی۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 2 بچے ہیں۔ سنبھلتے ہیں آپ؟ ایک بیٹا ایک بیٹی۔ آپ سے سنبھل جاتے ہیں؟ سنبھالتے ہیں، بس سنبھالتے ہیں بچے ہم 7-8 لوگ ہیں، دونوں کو سارا دن سنبھالتے ہیں۔ سارا دن سنبھالنے میں لگتا ہے۔ منچورین تقریباً ریڈی ہونے والا ہے، ٹائم ختم ہونے والا ہے ہمارے لائیو کا، ہمارے پروگرام کا، اور ہم بعد میں بیٹھ کر اسے کھائیں گے۔ آبویسلی ظاہر سی بات ہے، اچھا تو نہیں لگتا نا، اب اتنا اچھا مزے کی چیز بنی ہوئی ہو اور ہم نہ کھائیں۔ تقریباً کمپلیٹ ہے، یہاں پر ہم چھٹی لے لیں کیا؟ وہ ابھی ہمارا ٹائم، جی ٹائم بالکل اینڈ ہونے والا ہے، تو بتائیں جلدی سے اس کی آگے بتائیں کیا کرنا ہے تاکہ ہم اس کے بعد یہ تھوڑا سا ہم نے اس کو تھک کرنا ہے۔ جیسے یہ اس کی گریوی ہے وہ زیادہ پتلی ہے، اسے تھوڑا سا تھک کر کے اس کو ہم نے اتار لینا ہے، اور اینڈ پہ 1-2 جو سبز مرچیں ہیں نشانی کے لیے اوپر رکھ دینی ہے۔ تو ہم اس کی فائنل پریزنٹیشن نہیں دکھا سکتے ابھی سے ٹائم لگے گا؟ ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا، ابھی 1-2 منٹ تو لگ جائیں گے۔ اچھا ایسا کریں نا، اس کی میں نا تصویریں لے لوں گا، میرے سوشل میڈیا سے دیکھ لیجئے گا، بہت اچھا، یقین کیجئے۔ بریک تو ہو گئی تھی۔